बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, सबसे पहले तो कौम को बहुत बहुत मुबारक हो कि एक हिजानी कैफियत से ये कौम आज निकल चुकी है। ऐसे लग रहा था कि काफ़ी दिनों से इस कौम, इस मुल्क का कोई बड़ा इशू था ही नहीं सिवाय एक इशू के, सिवाय एक मसले के कि आखिर कब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर जाएंगे, आखिर कब उनका नाम ECL से निकाला जाएगा, क्योंकि वो बीमार बहुत हैं। ऐसे लग रहा था कि इस मुल्क के अंदर वाकई टमाटर 300 रुपए किलो नहीं बल्कि 1700 रुपए किलो के हिसाब से मिलना शुरू हो गए हैं। बेरोज़गारी ख़त्म हो गई है, यहाँ गुर्बत और महंगाई का ख़ात्मा हो गया है। लेकिन अगर इशू है तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब की सेहत और उनका मुल्क से बाहर जाना। और आज कौम को मुबारक हो कि एक उस कैफियत से भी, गैर यकीनी सूरत हाल से भी कौम निकल चुकी है, क्योंकि आज बाकायदा तौर पे लाहौर हाई कोर्ट ने उनका नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया है और उसमें बाकायदा नवाज शरीफ साहब से और शहबाज शरीफ साहब से अंडरटेकिंग भी ली गई है। बड़े लोगों की बड़ी बातें नाजरीन, यहाँ पर नवाज शरीफ साहब कॉन्विक्ट, एक मुजरिम, अदालत से सज़ा याफ्ता, उनकी सेंटेंस जो है वो सस्पेंड होती है और फिर आज लाहौर हाई कोर्ट उनको बाहर जाने की इजाज़त भी दे देता है। इस मुल्क में अमीर और गरीब के लिए कवानीन दो ही हैं। यहाँ पर एक ऐसा गरीब मुल्जिम जिस पर सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम हो, या ऐसा गरीब मुजरिम जिसका जुर्म सिर्फ और सिर्फ रोटी चुरा कर खाना हो गुर्बत की वजह से, वो तो जेलों में साल साल सड़ता रहता है और बिलाखिर बीमार होके मर जाता है। उसके लिए कोई अदालत हफ्ते के रोज़ नहीं लगती। अव्वल तो कोई वकील उस गरीब का केस लेगा ही नहीं, और अगर कोई केस ले भी ले तो कोई अदालत सोमवार की जगह हफ्ते को प्रायोरिटी बेसिस पे उसको कभी सुनने को तैयार नहीं होगी। सो लगता यही है कि दो नहीं एक पाकिस्तान महज अभी भी एक नारा ही है। कब ऐसा होता दिखाई देगा कुछ नहीं कहा जा सकता। आज इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात भी करेंगे कि अब जब नवाज शरीफ साहब बाहर जा रहे हैं और कल गालिबन वो निकल भी जाएंगे, एयर एम्बुलेंस का उनको बाहर भेजने का तमाम इंतज़ाम हो भी चुका है। अब क्या हुकूमत के लिए एक जो और अपोजिशन के लिए, दोनों के लिए जो कहा जा रहा था कि एक विन विन सिचुएशन हुई है, क्योंकि शायद हुकूमत यही चाह रही थी कि ये बार उन पर ना आए बल्कि अदालत के ऊपर जाए, तो आज वही हुआ है। इस तमाम चीज़ के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ अब्बास खान आफरीदी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और थोड़ी देर में राजा आमिर अब्बास साहब सीनियर लॉ एक्सपर्ट हैं और हुमायूं अख्तर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें ज्वाइन करेंगे। मजहर अब्बास साहब, सबसे पहले मैं आपके तज्ज़िये से आगाज़ करना चाहूँगी। आज फिर हुकूमत जो चाह रही थी वही हुआ, या आपको लग रहा है कि वो जो जिसको हम कह रहे थे कि हुकूमत ने बड़ी ज़बरदस्त सियासी चाल चली है कि वो खुद से फैसला नहीं करना चाह रहे थे और तमाम का तमाम मामला अदालत के सपोर्ट करना चाह रहे थे, आज अदालत के इस फैसले के बाद किसकी जीत होती आपको दिखाई दी? शुक्रिया सादिया। देखिए, पहली जो आपने अपने इब्तदाइये में कहा, हम एक क्लास सिस्टम में रहते हैं जहाँ एक नहीं कई पाकिस्तान हैं। अगर आप उस लिहाज से देखें तो उसमें ये नहीं है कि सैटरडे को अदालतें नहीं लगती, सैटरडे को अदालतें लगती हैं, चीज़ें भी होती हैं, और ऐसा भी हमने देखा है। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बड़े लोगों का मुकदमा एक अंदाज में देखा जाता है, छोटे लोगों का मुकदमा एक अंदाज में देखा जाता है। ये लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर होता है। यानी आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा ताकतवर आदमी तो नहीं था कोई, लेकिन उसका मुकदमा डायरेक्टली, उसका मर्डर केस डायरेक्टली हाई कोर्ट में सुना गया। आपने पाकिस्तान की तारीख में कभी सुना है कि किसी मर्डर केस डायरेक्टली हाई कोर्ट में सुना गया हो? तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये हमारा एक क्लास सिस्टम है। हमारा सरदारी निज़ाम अलग है, जागीरदाराना निज़ाम अलग है, आपके सिविलियंस और नॉन सिविलियंस का निज़ाम अलग है। उसमें उनके मुकदमात अलग होते हैं, उनको सिविलियन कोर्ट्स में नहीं सुना जा सकता। ये सारी चीज़ें आपका एक पूरा ओवरऑल सिस्टम जो है वो उसकी तरफ निशानदेही करती हैं। दूसरी जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, देखिए, मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ इस तरीके से अपने आप को निकाल सकी है कि वो ये कह सकते हैं कि जी हमने कोई NRO नहीं दिया, हमने कोई डील नहीं की,
ٹھیک. یعنی جو ان کو ایک خدشہ تھا کہ ان پہ یہ الزام لگے گا، تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم نے اپنے تئیں یہ سمجھا کہ یہ چیز مناسب ہوگی، ان سے انڈیمنٹی بانڈ بھروا لیں. لیکن میرا خیال ہے ان کو جس نے بھی وزیر اعظم کو ایڈوائس کی وہ یہ بھول گئے کہ جہاں انسانی ہمدردی کا پہلو آتا ہے وہاں آپ شرائط نہیں لگاتے. لیکن انہوں نے اپنے تئیں یہ سمجھا کہ شاید اس طریقے سے چیزیں ہو جائیں گی. انہیں پتا تھا کہ مسلم لیگ نون اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. مسلم لیگ نون عدالت میں گئی. آج جو بھی عدالت لگی، بہت بہتر ہوتا کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کے اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرتے. بڑا اچھا ہوتا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک چیز آئی تھی، اپوزیشن نے اس کو، پہلی چیز یہ کہ گورنمنٹ جب یہ انیشیٹو لے رہی تھی تو اپوزیشن کو انگیج کرتے. لیکن ہم نے اتنی زیادہ خلیج ہو گئی ہے ہماری سیاست میں، اور اتنا زیادہ ایک دوسرے سے اختلافات سے چیزیں زیادہ نفرت پہ بدل گئی ہیں کہ ہم اختلاف سے زیادہ نفرت کرنے لگے ہیں ایک دوسرے سے. جی آپ نے بھیجنا تھا، آپ بھیجتے، آپ نے کنڈیشن لگانی تھی، آپ انگیج کر لیتے. یہی باتیں جو آج عدالت میں ہوئی دونوں طرف سے، یہی باتیں عدالت سے پہلے بھی ہو سکتی تھیں. لیکن عدالت نے دیکھیں عدالت سے نے کیا کیا ہے، اور شاید اسی وجہ سے وہ اس کو چیلنج نہ کرنے کا صائب فیصلہ کیا ہے. یہ اونرشپ اب عدالت نے لے لی ہے کہ میاں نواز شریف کو انہوں نے جانے کی اجازت دی ہے. ان کو انیشلی 4 ہفتے کی اجازت دی ہے، ان کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یا انہوں نے کہا ہے کہ 4 ہفتے بعد رپورٹ دی جائے گی، اس کی بنیاد پہ وہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو ہر دو صورتوں میں جو اونرشپ ہے وہ اب لاہور. اچھا، اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی، اور بالکل درست ہے کہ یہ اگر انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ تھا ہی تو پھر اس پہ شرط نہیں لگانی چاہیے تھی. اور دوسری چیز آپ نے جو کہی، شاید وہ واقعی جو ٹویٹس شہباز شریف صاحب کے بیٹے اور ان کی بہو سے جانے انجانے میں ہو گئے گیم چینجر کے، اس کے بعد شاید پی ٹی آئی نے بھی محسوس کیا ہو کہ ہم اپنے جو ووٹر ہے اس کو کیا جواب دیں گے، کیونکہ ایک ڈیل کا یا این آر او کا تاثر جانا شروع ہو گیا تھا، اور اس سے بچنے کے لیے ایک پولیٹیکل موو کے طور پہ یہ چیز سامنے آئی جس میں انڈیمنٹی بانڈ کی شرط رکھ دی گئی. ایک پولیٹیکل فیس سیونگ کا اگر اس کو نام دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا. تو آج راجہ عامر عباس صاحب جو عدالت میں جانا اور یہ فیصلہ آنا، وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انڈیمنٹی بانڈ کی شرط عدالت نے مسترد کر دی تو یہ ہماری وکٹری ہے. یہاں سے حکومت شاید یہی چاہ رہی تھی کہ بار ہم پہ نہ آئے، عدالت جو ہے وہ خود اپنے کاندھوں پر ذمہ داری لے، وہ بھی ہو گیا. سو ون ون فار بوتھ. نو دیکھیے، عدالت کے اوپر ذمہ داری کسی طریقے سے بھی نہیں آئی، کوئی اونرشپ نہیں لہی. عدالت کے پاس صرف ایک پوائنٹ تھا کہ آیا جب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہیں ای سی ایل سے نکالنا ہے تو کیا ای سی ایل سے نکالتے وقت کیا حکومت شرائط یا مشروط انداز میں کسی کو نکال سکتی ہے. تو یہ واحد کوشچن تھا جو عدالت نے ڈٹرمن کرنا تھا کہ آیا وہ انڈیمنٹی بانڈ جو حکومت مانگ رہی ہے وہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں. جس دن حکومت نے انہیں ای سی ایل سے نکالنے کی یہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ شرط لگائی، میں ذاتی طور پہ اس دن سے کہہ رہا تھا کہ جناب یہ شرط قانون کے کسی پروویژن میں موجود نہیں ہے، اور عدالت سب سے پہلی بات ہی ان سے پوچھے گی ای سی ایل پہ ڈالنا نکالنا آپ کا اختیار ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ شرط آپ نے کس قانون کے تحت دی، اور وہ قانون موجود نہیں تھا اور عدالت نے آج انٹرم اس کے تحت نکال دیا. اب اور حکومت جانتی تھی کہ یہ چیز غلط ہے. حکومت اگر جانتی تھی یا ان کو کوئی پور لیگل ایڈوائس تھی یا کیبنٹ کو سمجھایا نہیں جا سکا یا پور انڈرسٹینڈنگ آف لا تھی، اور اس سے بڑی بات ایک اور چیز تھی سعدیہ، وہ یہ تھی کہ اسی ای سی ایل رولز 2010 میں ایک کلاز ہے، کلاز 3C، اس میں کلیئرلی پرووائڈڈ ہے کہ کوئی بھی کانوکٹ ہو اس کو جب تک اس کی سزا پوری نہیں ہوتی، سپریم کورٹ تک اس کا ڈیسیژن نہیں ہوتا، اس کو ای سی ایل سے ریموو کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. آج عدالت نے جو پوائنٹس ڈٹرمن کیے ہیں اس میں ایک یہ بھی پوائنٹ ڈٹرمن کرے گی عدالت جنوری میں جا کے کہ کیا کسی کانوکٹ کو نکالا جا سکتا ہے یا نہیں. اب یہاں پہ حکومت کو ایک بہت بڑا پرابلم فیس کرنا پڑے گا کہ کل کو جب یہ کوسچن اٹھے گا تو حکومت اس کو یہ نہیں کہہ سکے گی کہ کلاس 3C کے تحت کوئی کانوکٹ کو آپ بیرون ملک نہیں جانے دے سکتے ای سی ایل سے، کیونکہ وہ کہیں گے آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کے علم میں نہیں تھا، آپ نے خود ہی تو اس کو ای سی ایل سے ہٹایا ہے. تو یہ بڑا ایک پور لیگل ایڈوائس تھی، اور اس میں ون ون سچویشن
اور خاص کر عدالت. اب دیکھیے اگر عدالت کے پاس صرف ایک ہی کوشچن تھا کہ آیا یہ, اگر عدالت نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کسی کو ECL سے کانوکٹ کو نہیں نکالا جا سکتا, تو جنوری میں جا کے اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ واقعی قوانین یہ کہتے ہیں کہ کسی کانوکٹ کو نہیں نکالا جا سکتا, لیکن اگر وہ کانوکٹ آلریڈی ملک سے باہر جا چکا ہے اور یہ عدالت نے اسے اجازت نہیں دی, اجازت اسے دی حکومت نے, عدالت نے صرف یہ کیا کہ وہ شرط ساتھ سے ہٹا دی, تو اس کے بعد اس کا ذمہ دار کون ہوگا اسے واپس لانے کا, اور جس نے اجازت دی وہ شرط ہٹا دی. اس انڈرٹیکنگ کی پھر کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے انڈرٹیکنگ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. 4 ہفتے انہوں نے کہا ہے, اور پھر اگر ڈاکٹرز کہیں گے کہ وہ فٹ ہیں, دیکھیے ڈاکٹرز تو آپ کو پتا ہے لندن کے ڈاکٹرز اس سے پہلے بھی کہتے رہے کہ ان کا علاج وہاں پہ ممکن نہیں. یہی لندن کے ڈاکٹرز کی رپورٹ سپریم کورٹ میں گئی ایون فیلڈ کے کیس میں, وہاں بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں بیرون ملک جانے دیا جائے, اور سپریم کورٹ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ کیا کسی کانوکٹ کو آج تک اس ملک سے جانے دیا گیا. اور نمبر 2 سپریم کورٹ نے بات کی کہ اگر کوئی کانوکٹ, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے ڈار, حسن, حسین واپس نہیں آتے, تو اگر یہ واپس نہیں آئیں گے تو اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی. تو یہ وہ سچویشن ہے. اور یہ حکومت کا موقف بھی آیا تھا کہ کیونکہ عدالتیں پوچھتی رہی ہیں کہ اسحاق ڈار کہاں ہیں, حسین حقانی کہاں ہیں, تو کل کو عدالتیں ان کے کیس میں ہمیں بلا کے پوچھتی ہیں. حسین حقانی بھی اسی قسم کی ایک انڈرٹیکنگ تھی, غالباً آسمہ جہانگیر صاحبہ نے دی تھی, وہ چلے گئے تھے اور واپس نہیں آئے. اور میں سمجھتا ہوں نہ اب ان کو کوئی عدالت واپس لا سکے گی اگر وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے واپس نہیں جانا, اور نہ ہی کوئی حکومتی ادارہ لا سکے گا. ان کی ذاتی مرضی ہے کہ وہ جب آنا چاہیں وہ آ جائیں. اگر انہوں نے شرط رکھی تھی حکومت نے, وہ بھی کوئی جائیداد گروی نہیں رکھوائی جا رہی تھی, وہ صرف ایک پیپر تھا, جب وہ واپس آئیں گے تو وہ شورٹی بانڈ یا انڈیمنیٹی بانڈ ان کو واپس مل جاتا. اس میں بھی تو وہ دے رہے ہیں نا, گارنٹی تو دے رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں. تو بالکل غیر مشروط تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ غیر مشروط طور سے آپ جا رہے ہیں, تو پھر فرق کیا؟ کہہ سکتے ہیں غیر مشروط ہی ہے, ہم یہی کہہ رہے ہیں. جی ہاں, انڈرٹیکنگ جب دے رہے ہیں وہ کہ اس انڈرٹیکنگ پہ ماضی میں بھی لوگ گئے اور واپس نہیں آئے, لیکن ہے تو عدالت میں تو ایک چیز دی نا آپ نے. آپ کی بات یا آپ کی سوچ جو بھی ہو, لیکن جو میری سوچ ہے یا میری جو بات ہے وہ, یا جو عوام کی بات ہے وہ میں کر دیتا ہوں. وہ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے یہ بات کی تو ان کی کیبنٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا, کیونکہ ان کے اپنے بھی ہاسپٹل سے آدمی اس بورڈ میں شامل تھا, انہوں نے کہا وہ بہت سیریس ہیں. جب اس بات پہ بات چلی, انہوں نے رپورٹس چیک کی ہیں کہ وہ سیریس ہیں, تو انہوں نے کہا اس کا ایشو جیسے ہی وہ نیب کورٹ میں تھے تو جب ان کو نہیں چھوڑ رہے تھے تو لوگ نکلے اور پھر فیصلہ ہو کہ جلدی ان کو ہاسپٹل شفٹ کریں, وہ سیریس ہے. اور اللہ نے ان کی ایک نئی زندگی دی, ہاسپٹل شفٹ ہو گئے, ایک پروسیجر سٹارٹ ہو گیا نیب کورٹ میں, جو بھی ان کے ساتھ ہوا یہ تو بات کی بات ہے. اور پھر اس اسپتال میں ٹریٹمنٹ میں ہوا, بورڈ بیٹھا, انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ ان کو باہر جانا چاہیے, سیریس ہے. گورنمنٹ نے بھی کہا کہ جی ان کو باہر جانا چاہیے. پھر جب بات چیت ہوئی کہ جی ہم نے تو 20 سال ایک ہی نعرہ لگایا ہوا کہ 12 ارب ڈالر تھے, 50 ارب ڈالر اور 200 ارب ڈالر پوری کیبنٹ کی, پاکستان کو جو ہے امریکہ کے جتنا پیسہ پاکستان میں واپس لانا تھا. یہ جب بات چیت ہوئی انہوں نے کہا نہیں اس طرح نہیں کریں, ٹھیک ہے ان کی زندگی کو تو خطرہ ہے لیکن ہم نے تو سیاست کرنی ہے, ہم نے پاکستان میں پہلے بھی سیاست کی ہے, تو آپ جو ہے اس میں ایسی بات چیت اور ایسے کلاز رکھیں کہ کل کو کوئی ہمیں یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا. ٹھیک ہے. اور وہ جب بات ہوئی تو وہ عوام نے بھی دیکھی, آپ نے نہیں آپ نے کہا نا کہ ٹی وی پہ 12 دن چلا, وہ اس لیے چلا کہ وہ شخص جیسے 300 روپے ٹماٹر 1700 نہیں, یہ 20 روپے ٹماٹر تھے, تو وہ شخص 17 روپے ٹماٹر بک رہے ہیں. تو آپ نے جو کہا تو وہ اس لیے اتنے دن چل رہا تھا کہ وہ شخص جس میں پوری بات کر لوں پھر آپ جو کہیں پھر کہیں. وہ یہی ایشو تھا کہ 17 روپے ٹماٹر ایک فائنانس منسٹر کہتے ہیں, پھر وہ شخص جس کے لیے 10 دن ٹی وی پہ چل رہا تھا, تو اس ملک کو جس طرح اس نے پولوں کی طرح بنایا تھا اور آج جو وہ تباہی کے جس نیچ پہ پہنچا تھا
تو اسی لیے ہی سارے چینلوں کا محور تھا کہ وہ شخص جس کی زندگی اور موت کا دار و مدار اس وقت پوری قوم کو نظر آ رہا تھا، جس نے اس ملک میں اگر کھانے پینے کی چیز تھی، اگر گیس تھا، اگر بجلی تھی، اگر اکانومی تھی، اگر جو بھی تھا، ٹیکس کلیکشن سے لے کے ہر ایک چیز تھا، تو اس نے اس ملک کو ایک نیا رنگ دیا تھا. اس نئے رنگ کو جو بگاڑا گیا، وہ کی کشمکش میں تھے. تو پھر تو جس دن یہ ٹیوزڈے کو کابینہ نے فیصلہ کیا اسی دن آپ انڈیمنٹی بانڈ بھرتے اور بھیج دیتے، 1 گھنٹے کا بھی رسک نہ لیتے. وہ اس لیے کہ آپ کہہ دیتے نا کہ ایک پیپر ہے، تو جب آپ نے وہ انٹیریئر منسٹر کا شاید آپ کے پیپروں میں پڑھا ہوگا کہ جی وہ اتنے پیسے تو اتنے پیسے اور فلانا چیز اور یہ نوٹیفیکیشن، ایک مذاق، نون سیریسنس. یہ میں نہیں کہہ رہا ان کے 500 منسٹر ہیں، ہر ایک کسی نے کہتے ہیں اگر میں نے نوکریاں نہیں دی تو مجھے قتل کر دو، دوسرا کہتا ہے کہ اگر میں نوکریاں دے دی تو مجھے قتل کر دو، کوئی کہتا ہے اگر فلانا ہوا تو میں یہ ایک ایسا ماحول ملک میں بن گیا ہے کہ سوائے ایک جینین بات کرنے کے، ملک کی بات کرنے کے بجائے ہم خالی ہر بات ہر شام کو خالی اپنا یہ کرنا ہے کہ جی میرا امیج خراب نہ ہو جائے، دوسرے کا امیج بنے نہیں. اب میرے نواز شریف صاحب جائیں گے، علاج کرائیں گے، نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. کب؟ میں یہی بتا رہا ہوں، یہی جواب میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا کب کا. جیسی وہ صحتیاب ہوں گے، جب ان کو سزا کا تو جواب کسی کے پاس نہیں ہے نا، تو ڈاکٹرز بتائیں گے. اگر آپ مجھے بات کرنے کے لیے جیسی میں بتا رہا ہوں، جب وہ صحتیاب ہوں گے، جیسے وہ بورڈ پہ آئے گا گورنمنٹ آف پاکستان، اس کو ہر مہینے ان کا بورڈ رپورٹ آئیں گے اور ادھر لوگ چیک کریں گے جیسے ابھی ڈاکٹروں نے چیک کیا. اور جیسے وہ صحتیاب ہوں گے، لوگ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ نہیں آئیں گے. وہ آئیں گے کیونکہ وہ جب ان کو سزا دی گئی تو وہ لندن میں تھے اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ واپس آئے، جیلوں میں فیس کیا. اور کون سے جیلوں کو اور کون سے کورٹوں کو فیس کیا جس میں جج کی ویڈیو آئی کہ کس طرح کے فیصلے دلائے گئے تھے، کس طرح کے فیصلے اگریمنٹ کر کے چلے گئے تھے اور واپس پاکستان میں نہ آئے، کہ پاکستان میں نہ آئے. ایگریمنٹ یہ تھا کہ پاکستان میں نہیں آئے، ایگریمنٹ یہ تھا کہ پاکستان میں نہیں آئیں گے، مانتے ہی نہیں تھے. ایگریمنٹ یہ تھا کہ پاکستان میں نہیں آئیں گے اور اسی لیے کہ واپس نہیں آئیں گے. یہ ایگریمنٹ کہ مطلب کسی پاکستانی کو پاکستان میں نہ آنے کا ایگریمنٹ. تو بھائی خود ایگریمنٹ سائن کر کے گئے تھے، یہی تو کہہ رہا ہوں، میں نے تو نہیں کیا تھا. پھر وہ سزا کدھر گئے؟ وہ ایگریمنٹ، وہ سزائیں کدھر گئی؟ اس ملک میں وہ سزائیں کدھر گئی؟ اس ملک میں وہ سزائیں کیا تھی؟ نظریہ ضرورت کے تحت آج تک بہت چیزیں چلی ہیں. وہ سزائیں کدھر گئی؟ وہ سزائیں کدھر ہیں؟ یہی تو مسئلہ، یہی تو وہ آپ کا ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کام کرتا ہے نا ہر دور میں. ہمایوں اختر خان صاحب، سزائیں کدھر گئیں؟ یہ تو میں نے کہہ دیا کہ نظریہ ضرورت ہر دور میں کام کرتا ہے. بہرحال ہمایوں اختر خان صاحب، یہ جو آج کا ڈیسیجن ہوا، انڈرٹیکنگ بھی آ گئی نواز شریف صاحب کی طرف سے، شہباز شریف صاحب کی طرف سے، یہ بتائیے گا کہ یہی ہے وہ سب کچھ جو یہ حکومت چاہ بھی رہی تھی؟ کیونکہ یہ برملا ابھی تو اوبویسلی کہا جا رہا ہے کہ عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں، پہلے بھی یہ بات کی گئی کہ عدالت میں وہ چلے گئے ہیں، اور شاید حکومت ڈیپ ڈاؤن چاہ بھی رہی تھی کہ یہ جو سارے کا سارا اونس ہے وہ ہم پہ نہ آئے، عدالت خود سے کوئی فیصلہ کر دے ان کو باہر بھیجنے کا. کل ہم اپنے ووٹر کو یہ ضرور کہہ سکیں کہ یہ ہمارا ڈیسیجن نہیں تھا، عدالت کا ڈیسیجن تھا، جیسے یہ مشرف کے کیس میں بھی ہوا تھا. یہ تو آئی تھنک جو میں پچھلے 3-4 دن سے یہی نیریٹو سن رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اس کو سارا سیاسی بنایا. یہ پی ٹی آئی تھی جس نے پورے ملک سے ڈاکٹرز لا کے راتوں رات جہازوں میں نواز شریف صاحب کے لیے مہیا کیے. یہ پی ٹی آئی تھی، عمران خان صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا نواز شریف صاحب کے باہر جانے میں. ایشو یہ ہے، میں 2 منٹ ذرا ٹیکنیکل ہوں، میں وکیل تو نہیں ہوں، عامر صاحب تشریف رکھتے ہیں، وہ مجھے کریکٹ کر دیں. میں جو ایشو سمجھاؤں جو میں نے اپنی لیگل ٹیم سے ابھی مشورے کیے ہیں چند گھنٹوں میں، گورنمنٹ کے پاس ایک سچویشن تھی جس میں ایک کنوکٹ کو اس نے ECL سے ہٹانا تھا. گورنمنٹ نے بہت ہی ڈیلیبریشن کے بعد یہ جو طریقہ کار ہے یہ سامنے رکھا. اس میں نیب کا مشورہ شامل تھا، ان رائٹنگ نیب کا مشورہ شامل تھا کہ آپ کوئی نہ کوئی طریقہ کار بنائیں، اور ان کا ہی مشورہ تھا تھرو انڈیمنٹی بانڈ، جس پورے اس چیز کو کابینہ نے اپروو کیا. اب آپ یہ سمجھ رہی ہیں، آپ یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کورٹ نے ہیئرنگ ڈیٹ سیٹ کی ہے. ایکچولی اس ایشو کو، جو ایکچوئل لیگل ایشو ہے، اس کو ہیئر کرنے کے لیے جنوری میں اس میں ہفتوں اور شاید مہینوں ہیئرنگ ہوگی کہ یہ جو پرٹیکولر ایشو ہے کہ جو کنوکٹ کو اگر آپ نے ECL سے نکال کے ملک سے باہر بھیجنا ہے، اس میں کیا، کیونکہ یہ پریسیڈنس بنے گا جی، یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ساری عمر کے لیے پریسیڈنس بنے گا. ہو سکتا ہے یہ جو ایشو آف پرنسپل ہے یہ سپریم کورٹ تک جائے.
آج کورٹ نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ ساری قوم جانتی ہے کہ نواز شریف صاحب کی حالت بڑی نازک ہے، اور ہمیں تو پریشانی اس بات کی ہے کہ پی ایم ایل این نے اور نواز شریف کے خاندان نے 72 گھنٹے لیے ہیں اس نازک حالت میں. سیاسی تو ہم نے نہیں بنایا، سیاسی تو پی ایم ایل این نے بنائی ہے یہ ساری چیز، کیونکہ یہ چیزیں تو بعد میں بھی ہو سکتی تھی. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے اگر آپ کو اس پہ اعتراض ہے تو آپ انڈر پروٹیسٹ کریں، اور یہ باتیں ایکچوئل ایشوز تو کورٹ میں مہینوں چلیں گے طے ہوتے ہوتے. وہ آج کورٹ نے کہہ دیا ان کو کہ بھئی آپ جائیں، آپ کو اجازت ہے باہر جانے کی، اور یہ ایشو جو ہیرنگ ہے یہ ہم بعد میں کریں گے. دیٹ از دی، کوئی ہار یا جیت نہ یہ ایشو تھا، نہ ہم اونس کورٹ پہ ڈال رہے تھے. بانڈ والی شرط رکھ کے وہ آپ نے بھی تو ایک ماسٹر اسٹروک کھیلنے کی کوشش کی نا، وہ سیاسی سامنے آئی اپنے جو ووٹر ہے اس کی کنزمپشن کے لیے. سعدیہ آپ اگین ہم یہ سمجھ رہے ہیں، ہم نے ایک چیز پیش کی تھی کہ اگر ایک کنوکٹ کو آپ نے ملک سے باہر جانے دینا ہے تو انڈیمنٹی بانڈ کی ضرورت ہے. ہم نے تو ایک طریقہ کار بتایا ہے نا. کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ یہ طریقہ کار غلط ہے، یہ صحیح ہے. کورٹ نے کہا اس کو ہم ہیرنگ کریں گے، لیکن ان دا مین ٹائم کیونکہ ان کی حالت خراب ہے تو آپ ان کو جانے دیں ایک انڈرٹیکنگ کے ذریعے. یہ فیصلہ بٹ کوئی لیگل اس کی ابھی عامر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ پروویژن کوئی ہے نہیں ایسی کہ وہ انڈیمنٹی بانڈ کو آپ کہہ سکے کہ بڑا ایک لیگل کام کیا ہے. نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ تو دیکھیں جو بہت ہی قابل احترام وکلاء یہ اپنی رائے دے رہے ہیں. یہ کنڈیشن ہے کہ نہیں ہے یہ تو کورٹ ڈٹرمن کرے گا. اگر اتنا بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تو آج کورٹ ڈٹرمن کر لیتا نا کہ کنڈیشن ہے کہ نہیں ہے. کورٹ نے تو جنوری کی ڈیٹ دی ہے کہ وہ سنیں گے. جی ہاں، سنیں گے، بالکل ٹھیک ہے. اس پہ would you like to respond to this؟ میں دیکھیے اس پہ صرف میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو حکومت مس گائیڈ ہوئی ہے نا، وہ نیب کے اس لیٹر سے ہوئی ہے کہ جس کے یہ ملزم تھے. نیب کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو لکھتی کہ جناب یہ ہمارے ملزم ہیں، جیسے مریم کے کیس میں انہوں نے کہا، اور ہمارا جو نیب کا آرڈیننس ہے اس میں کہیں یہ انسانیت والا شک یا کلوز موجود نہیں ہے، اور اس میں کلیئرلی ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ واپس نہیں آئیں گے، برائے مہربانی انہیں ملک سے باہر نہ جانے دیا جائے. اگر نیب یہ لکھ کے دیتی تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ انہیں ای سی ایل پہ ہی رہنے دیتے. اور اب کل کلاں کو اگر یہ بات اٹھے گی تو یہ بات جائے گی نیب تک کہ نیب آ کے بتائے گی کہ آپ نے کیوں نہیں روکا اور آپ نے کیوں نہیں یہ لکھ کے دیا. اس چیز کو لے کر حکومت بھی سپریم کورٹ نہیں جا رہی ہے. دیکھیے حکومت سپریم کورٹ جا کے کیسے جائے گی کہ حکومت سے پوچھا وہی جائے گا کہ جناب بتائیے کسی کانوکٹ کو آپ بھیج سکتے ہیں. حکومت یہ تو نہیں کہہ سکتی نہیں بھیج سکتے کیونکہ آلریڈی وہ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمایوں اختر خان صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں راجہ عامر عباس صاحب سے. پہلے وہ سوال کر لیں ہمایوں صاحب، اس کے بعد کچھ شارٹس بھی ہیں ویورز کو دکھانے کے لیے. فرمائیے. جی شکریہ سعدیہ. میں نے راجہ صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ابھی انٹرم آرڈر ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اس کا ریٹن آرڈر آیا کہ نہیں آیا، لیکن میرا فنڈامنٹل سوال یہ ہے راجہ صاحب سے کہ انٹرم آرڈر ایک ہائی کورٹ کا جو گورنمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں میرے خیال لے جا ہی نہیں سکتی. سپریم کورٹ تو اس کو اسٹریٹ اوے کہے گا کہ ابھی ہیئرنگ ہونی ہے، ابھی سارا کچھ ہونا ہے، جو فیصلہ ہوگا وہ آگے سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے. کیا میری یہ ازمپشن صحیح ہے؟ دیکھیے اس میں لا یہ ہے کہ نارملی انٹرم آرڈرز چیلنجیبل نہیں ہوتے، لیکن جہاں پہ کوئی ایسا انٹرم آرڈر ہو کہ جو فائنل آرڈر پہ افیکٹ کر رہا ہو کہ یہ اس آرڈر کی موجودگی میں جو فائنل آرڈر ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، جیسا کہ اس کیس میں ہے کہ انٹرم آرڈر ہے کہ ایک کانوکٹ کو جانے دیا جا رہا ہے، اور اگر فائنل آرڈر میں یہ آ جاتا ہے کہ کانوکٹ کو نہیں جانے دیا جا سکتا تو یہ پھر دونوں کانٹرڈکٹ کر جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ کہ پہلے آپ نے پھر جانے کیوں دیا اور بعد میں کہا جا رہا ہے کہ جانے نہیں دیا جا سکتا. تو ایسے آرڈرز چیلنجیبل ہوتے ہیں، لیکن ایشو گورنمنٹ کے لیے اگین وہی آئے گا کہ وہ اس کو اگر چیلنج کرے گی کہ ہم اس پوائنٹ پہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو پہلا سوال گورنمنٹ سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ اس کو چیلنج کیسے کر سکتے ہیں، آپ نے تو خود ہی ایک کانوکٹ کو جانے دیا. تو اب یہ وہ ٹیکنیکل ایشو ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو چیلنج
نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. اور ابھی تک کی جتنی ویسے رائے آ رہی ہے حکومتی لوگوں کی، اس سے یہی لگ رہا ہے کہ چیلنج کرنے نہیں جا رہے ہیں. مظہر عباس صاحب، اس کا تھوڑا سا سیاسی پہلو ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ اب نواز شریف صاحب باہر چلے جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ جا رہے ہوں گے، وہ ظاہر ہے آتے جاتے رہیں گے، وہ تیمارداری بھی کریں گے وہاں پر، مریم بی بی یہاں پر ہیں، جو بار بار اپوزیشن کی پارٹیز اور بڑی پارٹیز کی بات کرتے ہیں، مینلی پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی. بلاول بھٹو زرداری نے کل یہ پھر سے کہا، یہ جو ایک دم سے سیاسی فضا تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، یہ اپوزیشن کی جماعتوں کو خواجہ آصف جیسے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہتے ہیں کہ ہمارے مطالبے پہ انتخابات ہوں گے، بڑی جلدی ہوں گے، آپ دیکھیں گے حکومت کو وہ کچھ نہیں پتا جو ہم جانتے ہیں، چراغ تلے اندھیرا ہے، جب ان پہ دیوار گر جائے گی تو ان کو خیال آئے گا کہ دیوار گر گئی ہے. یہ باتیں اتنے وثوق سے کیسے ہونے لگ گئیں؟ بلاول صاحب کہتے ہیں ہمارا وزیر اعظم جلد آنے والا ہے، اگلے سال انتخابات ہوں گے. یہ کیسے لگ رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو ایک چیز یہ بتائیں کہ کنوکٹ ہے، اس کے بارے میں گورنمنٹ اپنا ایک میڈیکل بورڈ بناتی ہے، اور وہ میڈیکل بورڈ کہتا ہے کہ اس کی جو بھی بیماری ہے اس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے. اس کے جو بھی ریزنز ہو اس پہ آپ گھنٹوں بحث کر لیں، لیکن اگر وہ ایک کنسیڈرڈ اوپینین پہ پہنچتی ہے اس کا میڈیکل بورڈ، گورنمنٹ کا اپنا بنایا ہوا، کہ ان کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے، تو اب گورنمنٹ کیا کرے؟ مرنے دے اسے، یا ایکسٹریم پوزیشن لے، چاہے وہ آؤٹ آف دا قانون. کیا ایک آدمی ہے جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا؟ یہ گورنمنٹ کا اپنا میڈیکل بورڈ کہہ رہا ہے کہ پاسبل نہیں ہے. تو وہی چیزیں ہیں کہ جی ان سے کہیں گے جی سوری، قانون کہتا ہے کہ آپ کو باہر نہیں بھیج سکتے، آئی ایم سوری، اگر آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. یا وہ ایک جان بچانے کے لیے یہ پوزیشن لیں جو انہوں نے پوزیشن لی اس میں. اب اس میں انڈیمنٹی بانڈ اتنا ہے، وہ جس طرح ابھی راجہ عامر عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ لیگل نہیں ہے، ای سی ایل سے آپ نام نہیں ہٹا سکتے. تو یہاں ایشو آ جاتا ہے ہیومین. جب انسانی ایشو آ جاتا ہے تو اس میں گورنمنٹ اور پرائم منسٹر یہ پوزیشن لے سکتے ہیں اگر کل عدالت بلاتی ان کو کہ جی ٹھیک ہے شاید میں نے قانون توڑا ہو، ٹھیک ہے شاید میں نے خلاف قانون کام کیا ہو، لیکن میرے نزدیک ایک انسان کی زندگی بچانا اس سے زیادہ امپورٹنٹ تھا، لہذا میں نے یہ پوزیشن لی. تو یہاں پوزیشن ایگزیکٹلی یہی ہے کہ وہ جیسے بھی ہیں ان کے وہ مجرم ہیں، وہ ڈسکوالیفائی ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے سارے ذرائع سے معلوم کر لیا ان کی کنڈیشن معذرت کے ساتھ. جی نہیں معذرت نہیں، آپ مظہر صاحب ایک سوال کر لوں، ضمنی سوال، معذرت کے ساتھ قطع کلام نہیں، لیکن وہ آپ کی بات بیچ میں کاٹ دی کہ یہ چیز بالکل درست ہے کہ حکومت کا اپنا میڈیکل بورڈ بنا، ان کی تجاویز آئیں، ان کے ڈاکٹرز نے کہا، بٹ سر کس چیز پہ آ کے پی ایم ایل این بھی یا باقی تمام لوگ کس چیز پہ کر رہے ہیں کہ بھائی وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں؟ صرف اور صرف یہ پلی لے جاتی ہے جب بھی نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں. یہاں پر ایسے لوگ بھی جیلوں میں جن کی آپ حکومت کے اپنے پچھلی حکومت کے اپنے ادوار میں دیکھ لیں، 400-500 کا فگر تو لاسٹ ہم نے خود چیک کیا تھا کہ کتنے ایسے مجرم بھی نہیں، ملزم جو ہیں وہ جیلوں میں بیمار پڑے رہ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ڈیتھس ہو جاتی ہیں. سر ان کے لیے کتنے حکومتی بورڈز بنتے ہیں، ان کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کو کہاں سنا جاتا ہے، ان کے لیے کہاں چھٹی والے روز عدالتیں لگتی ہیں. ایک چیز ساتھیہ میں ایڈ کرنا چاہوں، وزیر صحت آ کے ہیلتھ بلیٹنز پیش کرتے ہیں ان مجرموں کے یا ملزموں کے. مظہر صاحب کی بات، مظہر صاحب میں ایک ایڈ کر دوں کہ اس کا راستہ بھی ہمارے آئین میں موجود ہے کہ حکومت اگر کہیں آ کے کنفیوز ہوتی ہے تو وہ ایک ریفرنس سپریم کورٹ کو بھجوا سکتی ہے اور سپریم کورٹ سے اوپینین لے سکتی ہے. یا تو وہ مجرم خود سپریم کورٹ جا سکتا ہے اس کے لیے، یا پھر حکومت وہ ریفرنس بھجوائے اور یہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے کہ جناب ایک قانون کے ہوتے ہوئے اگر کسی کو اختیار ہے انڈر آرٹیکل 184(3) یا ریفرنس کی شکل میں تو وہ سپریم کورٹ ہے، وہ اس کا راستہ آپ کو بتا دیتے. جی مظہر صاحب، اب وہ راجہ صاحب نے وہی بات کی جو میں کرنے والا تھا کہ دیکھیے بجائے اس کے کہ آپ نے شرائط ایڈ کی، آپ نے جو ہے اپنے تئیں یہ سمجھا کہ جی ان سے بانڈ بھروا لیں. سمپل سا تھا، جب آپ یہ کنونس تھے کہ
کہ تمام انڈیپینڈنٹ رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا یہ علاج یہاں نہیں ہو سکتا، تو آپ سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس فائل کرتے، آپ سپریم کورٹ میں کہتے اور ارجنٹ بیسس پہ کہ دیر از اے سچویشن کہ جہاں یہ سچویشن آ گئی ہے کہ ان کا علاج یہاں پاکستان میں نہیں ہو پا رہا، لہٰذا سپریم کورٹ گائیڈ کرے کہ ایسی صورت میں کیا ہم ان کو باہر بھیج سکتے ہیں ایک خاص پیریڈ کے لیے اس چیز میں، تو اس کے بجائے یہ دوسرا راستہ اپنایا گیا۔ میں ایگزیکٹلی اور جہاں آپ نے اکثر ہمارے بعض دوست یہ مثالیں دیتے ہیں کہ جی کئی لوگ مر جاتے ہیں، ہم کتنے لوگوں کے ایشوز اٹھاتے ہیں، ہم آج عام آدمی کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا ریفرنس نواز شریف یا آصف علی زرداری یا XYZ اس سے بن گیا ہے، ورنہ کیا آپ کا ٹی وی ان ایشوز کو اٹھاتا ہے؟ نہیں اٹھاتے ہم کہاں اٹھاتے ہیں؟ گورنمنٹ پچھلے ہر مرتبہ گورنمنٹ کے منسٹرز یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو 15 مہینے میں آپ نے کتنے لوگوں کو وہ ریلیف دیا؟ آپ پچھلی گورنمنٹ ریسپانسبل تھی، بالکل ریسپانسبل تھی۔ میں نے شروع میں یہ بات کی کہ آپ کا کلاس سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ جہاں کلاسز بنی ہوئی ہیں، جہاں MNA بنتا ہے اور MPA بنتا ہے تو سب سے پہلے اپنی گاڑی پہ اپنی وہ نیم پلیٹ لگاتا ہے، نمبر پلیٹ لگاتا ہے، اس میں MNA لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو عام آدمی سے ہٹا لیتا ہے۔ یہاں کسٹڈی میں ہارٹ اٹیک اگر ہو جائے تو وہ ٹارچر کنسیڈر کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی اگر ہسٹری نہیں ہے اور اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو وہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہمارے یہاں آپ کرتے بالکل یہ چیز ہے، اسی لیے تو آپ ایک مختلف نیریٹو کے ساتھ آئے تھے۔ نہ پچھلی حکومتوں میں اور ابھی تک بھی اس نئے حکومت کے اندر بھی وہ ریفارمز آپ کو نظر۔ میں سر مجھے کوئی ایک بریک کے لیے جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو ہمایوں صاحب آپ کی طرف بھی عباس آفریدی صاحب سے بھی بات کرنی، ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آفریدی صاحب، سیاسی سوال وہی جو میں مظہر عباس صاحب سے بھی جاننا چاہ رہی تھی کہ اپوزیشن کو ایک دم اتنا یقین اور الیکشن خواجہ آصف برملا جو قومی اسمبلی کے اندر بات کر رہے ہیں، کیسے آپ کو پتہ ہے کہ حکومت جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جتنی بزنس کمیونٹی ہے سارے ملک کی، وہ مختلف جگہوں پہ گئی، پرائم منسٹر سے بہت زیادہ میٹنگ کی انہوں نے، پھر وہ باقی اداروں سے بھی بڑی ان کی میٹنگ، بہت سی میٹنگز ہوئی، آخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ ملک جو ہے باتوں پہ اور جھوٹ پہ نہیں چل سکتا، اور ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے اس کا برا حال ہے، اگر کوئی مانے یا نہ مانے۔ ٹیکس کلیکشن کو اگر دیکھا جائے، اگر آپ کے سارے پالیسیز کو دیکھا جائے جس پہ انہوں نے بڑے تحفظات کیے کہ جی ہم کیا کریں، کس طرح انویسٹمنٹ، آپ تو باہر کی انویسٹمنٹ کا، ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ڈوب رہی ہے۔ تو جب ملک ضروری نہیں ہے ایک ملک میں الیکٹڈ گورنمنٹ ہے یا سلیکٹڈ گورنمنٹ جو بھی آتی ہے، اگر گورنمنٹ نہیں چلے گا تو لوگوں کو سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکالے۔ اس پہ نہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر گورنمنٹ نہیں چلے اور ملک ہی ختم ہو جائے، تو اس لیے اگر ایک طرف گورنمنٹ بیٹھی ہے تو ایک طرف اپوزیشن بھی بیٹھی ہے، اور اس میں آپ جیسے لوگ وہ کیا ہے جو خواجہ آصف کہتے ہیں کہ جو حکومت کو نہیں پتا اور ہمیں پتا ہے، جو اپوزیشن کو پتا ہے۔ میں یہی جی مظہر صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی مظہر صاحب، مجھے آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ 100% درست ہو، لیکن ہٹانے کا کوئی آئینی طریقہ ہونا چاہیے نا۔ کوئی غیر آئینی طریقے سے تو اگر گورنمنٹ کو جانے کا کوئی بھی، میرا خیال ہے کوئی بھی جمہوری سوچ رکھنے والا آدمی سے اسے سپورٹ نہیں کرے گا، کتنی بھی خراب پرفارمنس ہو گورنمنٹ کی، اس کو ہٹانے کا طریقہ اگر غیر آئینی ہوگا، وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا رہے ہیں۔ مظہر صاحب بالکل صحیح، مظہر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جو بھی جمہوری لوگ ہوں گے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی غیر آئینی کام ہو، کوئی بھی نہیں چاہے گا، اور انکلوڈ ہم بھی نہیں چاہیں گے، اور کوئی اس کو سپورٹ نہیں عدم اعتماد۔ لیکن میرا جو اندازہ ہے آئینی ہی کام ہوگا، آئینی طریقے سے ہی آپ لوگوں کا ہے آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کے اندر کوئی تحریک لے کے آئینی طریقے سے ہی وزیر اعظم پہ عوامی عدم اعتماد کریں گی، عوامی ان کو ہٹا کے دوسرا جو بھی طریقہ ہوگا، عوام اسمبلی میں یہ ہوتی ہے نا، بالکل صحیح ہے، الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں،
تو وہی کرتے ہیں اور وہی اپنا راستہ اختیار کرتے ہیں. عوام نے الیکٹ کیا, جب عوام ہٹائے گی تو یہ ایک آئینی راستہ ہی ہے. جو بھی راستہ نکلے گا انشاءاللہ آئینی نکلے گا. اور میرے خیال اگلا سال جو ہے بلاول صاحب نے کہا ان کی گورنمنٹ, یہ تو مجھے نہیں پتا ہے, انہوں نے کہا ہمارا وزیر. لیکن میں یہ کہہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کا آئے گا. جو راستہ آپ بتا رہے ہیں وہ آئینی نظر نہیں آ رہا مجھے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا آئے گا یا ان کا آئے گا. میں نے یہ نہیں کہا کہ یا ان کا آئے گا یا ہمارا آئے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام سے جو راستہ آپ بتا رہے وہ آئینی نظر نہیں آ رہا. مظہر صاحب کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں مظہر صاحب کو انشاءاللہ تعالی جو حالات ہیں آنے والا سال تقریباً اپریل مئی میں سارے عوام کو تیاری کرنی چاہیے. الیکشن ہے اور انشاءاللہ اس کرائسس سے اس کرائسس سے انشاءاللہ ملک نکلے گا. جو مشکلات تو یا شیخ رشید صاحب کرتے تھے, اب آپ نے بھی شروع کر دی. یہ مشکلات جو ہیں لیکن ان کی ڈیٹس بڑھتی رہتی ہیں, آپ کی بھی بڑھتی رہتی ہیں. میری ڈیٹ نہیں بڑھے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان واپس صحیح راستے پر. جی میرا خیال ہے آفریدی صاحب نے تو موسم کا بھی انتخاب کر لیا اپنی مرضی کے مطابق گرمی سے پہلے. دیکھیے یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ اس طرح کے چیزیں اپنے ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو, سینیٹرز کو اکٹھا رکھنے کے لیے, اپنی پارٹی کے ورکرز کو اکٹھا رکھنے کے لیے کہتی رہتی ہیں. اس وقت نواز شریف صاحب کی جو صحت کی حالت آپ کے سامنے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, صحت عطا فرمائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ, اور جو اس وقت ایک ٹسل ہے پی ایم ایل این کے بیچ میں, ویری ڈیفینیٹلی ایک لیڈرشپ ٹسل نظر آ رہی ہے, یہ اس پوزیشن میں نہیں الیکشن میں جانا چاہے گی. اور بلاول بھٹو صاحب ینگ چیئرمین ہیں پیپل پارٹی کے, ان کو میرا صرف یہی مشورہ ہوگا کہ الیکشنوں کی اتنی خواہش نہ کریں. یہ نہ ہو کہ سندھ سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں. لاڑکانہ کا الیکشن تو آپ ہار چکے ہیں اس دفعہ ابھی بائی الیکشن میں. دیکھیے عباس صاحب نے جو بات کی اور انہوں نے آئین کی بات کی, نو کانفیڈنس آبویسلی ہے, لیکن کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ آئین کی کس رول کے تحت, کس شک کے تحت, آرٹیکل کے تحت یہ ری الیکشنز ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور اسمبلیز ڈیزالو کیسے ہوں گی؟ میں نے تو اسمبلی ڈیزالو کی بات کی. وہ ڈیزالو ہوگی تو ری الیکشن کیسے ہوں گے؟ وہ اس طرح کہ جب بھی کہتے ہیں نا ایک قانون آئین میں سارے راستے موجود ہیں. جب نیا پرائم منسٹر آتا ہے تو وہ پھر کہہ سکتا ہے کہ میں الیکشن پہ جا سکتا ہوں. نیا پرائم منسٹر مطلب آپ کو ان ہاؤس چینج, جی جب وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے الیکشن پہ جانا ہے. آفریدی صاحب کو ان ہاؤس چینج نظر آ رہا ہے. اب ان ہاؤس چینج بھی کسی طریقے سے کہہ سکتا ہے کہ ہم پھر الیکشن پہ جا سکتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں آئینی راستے بہت زیادہ ہیں. پرائم منسٹر نیا آئے گا, پھر وہ الیکشن کال کر دے گا, وہ پریزیڈنٹ کو لکھے گا کہ جی میں اسمبلیز ڈیزالو کرنا چاہتا ہوں. آئی تھنک کہ یہ کوئی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو آپ نے آگے بڑھانا ہے, آپ نے آئینی بات کرنی ہے, آپ کا الیکشن کمیشن موجود نہیں ہے, آپ اتنے عرصے میں 2 ممبر, کیا ابھی دسمبر میں چیئرمین بھی آپ کے ریٹائر ہو رہے ہیں, تو کیسے الیکشن ہوں گے؟ اگر یہ بات اگر ہوگی 5-6 مہینے اگر سیاسی جماعتیں یہ سوچ رہی ہیں نا, کمیشن سارا ہو جائیں گے. سارے کام دیکھیے مجھے بلاول بھٹو کی وہ بات یاد ہے کہ اس الیکٹورل سسٹم کے تحت, ان الیکٹورل لاز کے تحت ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم فریش الیکشنز میں جائیں جب تک کہ وہ 3 مہینے میں پورے ہو جائیں گے سارے اصلاحات میں ریفارمز, بالکل الیکٹورل ریفارمز نہیں آتے, اور وہ بغیر اسمبلی کے کیسے ہوں بیٹھے میں. وہ کہہ رہے ہیں 3 مہینے میں اصلاحات بھی پوری ہو جائیں گی. وہ کام جو سال مظہر صاحب نہیں ہوا اس ملک کے اندر, وہ کہہ رہے ہیں 5-6 مہینے میں ہر چیز ہو جائے گی. ان ہاؤس چینج مظہر صاحب کہہ رہے ہیں بڑے گزارش کر سکتا ہوں, ایک گزارش کر سکتا ہوں, اور اس کے بعد نئے الیکشنز آ جائیں. جی ہمایوں صاحب. سعدیہ میں نے کم از کم پچھلے 50 سال میں اس ملک میں کبھی ان ہاؤس چینج ہوتے نہیں دیکھا. ہمارا جو رولز ہیں اسمبلی کے, اس میں یہ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے, اور جو لوگ بھی ابھی پوسچرنگ کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ اپنا وہ پاؤنڈ آف فلیش لے کے اور وہ پھر آ کے ساتھ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. ان ہاؤس چینج مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. چپ کر کے بیٹھ جائیں گے نہیں ہے. مظہر صاحب دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مشورہ ہے کہ وہ ان 5 سالوں میں اپنے آپ کو امپروو کریں, سچویشن کو امپروو کریں, اپنی پارٹی کو ڈیموکریٹکلی زیادہ آرگنائز کریں. چیزیں بہت سی یہ ٹائم یوں نکل جاتا ہے. یہ جو آپ
ایک ایبرپٹلی ہم پولیٹیکل انسرٹینٹی کریٹ کرتے ہیں اور دوسروں سے کسی تیسرے فریق کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کوئی انٹروین کرے، اس کا پاکستان کی سیاست میں پچھلے 40 سال سے نقصان میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا آ رہا ہوں۔ جس طریقے کی ایک دوسرے کی گورنمنٹس کو اکھاڑنے کی کوششیں کی گئیں اور ان کنائمنس ود دی فارمر اسٹیبلشمنٹ، یہ چیزیں ہمارے یہاں ہمیں بہت نقصان اٹھا چکی ہیں۔ ان ہاؤس چینج کا مطلب ہارس ٹریڈنگ ہوتا ہے۔ ہاں، ابھی آپ چیئرمین سینٹ میں ابھی آپ نے دیکھ لیا نا، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کیا ہوا، میجورٹی اپوزیشن کی تھی لیکن وہ نو کانفیڈنس نہیں لا سکے۔ جب آپ کے پاس اتنا ایک چھوٹا سا ہاؤس میں آپ وہ تبدیلی نہیں لا سکے، آپ ملک میں تبدیلی لانے کی طرف جا رہے اپوزیشن کی ہیں۔ پارٹیز اپنے اندر بہتری لائیں۔ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر۔ مظہر عباس صاحب، عباس خان افریدی صاحب، راجہ عامر عباس صاحب، ہمایوں اختر خان صاحب، سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ دیٹس آل فار ٹونائٹ۔ آئی سی یو ٹمورو انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔